बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज बेखबरी वाला दिन था और वो मुझे शेर याद आ रहा था बार बार कि खबरे तहियरे इश्क सुन, ना जनू रहा ना परी रही, ना तो तू रहा ना तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। बेखबरी का राज था आज, शदीद किस्म का और खौफनाक राज। एक यानी कैपिटल से साबिक वफाकी वज़ीर गिरफ़्तार होती हैं और फिर पहली इतला आती है कि उनको बंदे आए थे, पकड़ के मारते घसीटते कपड़े फाड़ते हुए गिरफ़्तार करके ले गए। फिर वीडियो जारी हुई और उस वीडियो में ख़वातीन थी जो उनको लेके जा रही थी। फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से शोर शराबा, पीटीआई की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से, शेख रशीद साहब की तरफ से अजीबो गरीब फितना पर्दाजियाँ कि जी लिस्टें तैयार हो गई हैं, ये हो गया वो हो गया, इमरान खान को भी गिरफ़्तार किया जाएगा, ये होगा वो होगा। फिर खबर आती है कि जो पंजाब के वज़ीर आला हैं, बल्कि उससे भी पहले खबर आती है कि मरीम साहबा कहती हैं कि मुझे तो दुख हो रहा है कि ये खबर सुन के कोई अच्छा फील नहीं हो रहा उनकी गिरफ़्तारी सुन के, लेकिन मतलब ये जो पर्चे दर्ज हुए थे ये उन्हीं की गवर्नमेंट में दर्ज हुए थे, उस्मान बुज़दार साहब के दौर में दर्ज हुए थे। और मतलब अगर इल्ज़ाम है तो जवाब देने चाहिए। और फिर ये भी बातें हुई कि हमें तो बग़ैर किसी इल्ज़ाम के भी गिरफ़्तार किया गया था, बाप के सामने गिरफ़्तार किया गया था। तो पॉइंट इसमें ये है कि बेखबरी थी, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि किसने गिरफ़्तार किया है, किसके कहने पे किया है। जो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है वो तंग आ गए, उसने कहा कि यार छड़ो, यानी कि उन्होंने उनकी रिहाई के अहकामात जारी कर दिए। हमजा शहबाज ने जब रिहाई के अहकामात जारी किए तो उस वक़्त जो शहबाज गिल साहब हैं उन्होंने बड़ी खौफनाक बात कही और वो क्या कहा वो सुने। ट्वीट किया कि हमजा शहबाज खामखा अपना मजाक मत बनवाएं, वो किस हैसियत में रिहाई के अहकामात दे रहे हैं, आप वज़ीर आला नहीं हैं, अपना मज़ीद मजाक मत बनवाएं। जिसने गिरफ़्तार करवाया है उसी ने छुड़वाया है। 8 क्लब में कुर्सी पर बैठने से आप वज़ीर आला नहीं बन गए, लानत भेजेंगे ऐसी रिहाई पर जो नकली सीएम के कहने पर हो। तो फिर अब सवाल ये बनता है कि, और ये दोनों तरफ सवाल बनता है। पहला सवाल बनता है जनाब हमजा शहबाज शरीफ साहब से एक सवाल बनता है कि अगर आप चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं और आपके सूबे की जो एंटी करप्शन महकमा है वो एक गिरफ़्तार कर रहा है कैपिटल में जाके, थाना कोसार में मेरा ख्याल है, उसमें जाके वो देते हैं वो कि जी हम गिरफ़्तार करने लगे, ये वो जो रोज़नामचे में लिखते हैं। तो फिर ये आपको बताना पड़ेगा कि आप चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं और आपको बताए बगैर ये कार्रवाइयाँ कौन डाल रहा है। तो फिर इंक्वायरी करवाएं कि इनकी गिरफ़्तारी के ऑर्डर किसने किए थे। अगर गिरफ़्तारी के ऑर्डर आपके नहीं थे, रहाई के आपके हैं। और शहबाज गिल साहब अगर जुर्रत गुफ्तार है तो फिर ये बताएं कि किसके कहने के ऊपर हुक्म हुआ था गिरफ़्तारी का, या किसके हुक्म पर गिरफ़्तार किया गया था, और ये भी बताएं कि फिर किसके हुक्म के ऊपर छोड़ा गया। अगर हमजा शहबाज के हुक्म पर ये गिरफ़्तार नहीं हुए, ये तो मान लिया ना उन्होंने पहले तो ये गिल साहब ने, ये मेरा मतलब है कि क्लीन चिट देती है एक तरह से इस हुकूमत को, नून लीग को, जो नून लीग कह रही है, मुसलसल कह रही है सुबह से, सोन नहीं पता, हमें नहीं पता किसने गिरफ़्तार किया, ये मजाक है, ये मजाक है। और फिर जो हमजा शहबाज साहब ने जो रिहाई का ऑर्डर दिया है ये ऐलान है, एक मजाक है जो पाकिस्तान की रियासत में जारी है, मुसलसल जारी है। और एक नहीं, दो तीन मजाक हुए हैं। एक हैदराबाद में हुआ है और एक कराची में हुआ है और एक हुआ है आलमगीर जो MN है उनके ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज हुआ है, वो वाल चॉकिंग कर रहे हैं, न्यूट्रल ये होता है कि पता नहीं क्या। वो अगर वीडियो आप दिखाना चाहें प्रोड्यूसर साहब तो वो दिखा रहे हैं, बल्कि वो भी दिखाइएगा वीडियो, वो जो गिरफ़्तारी वाली है श्री मज़ारी साहिबा की गिरफ़्तारी वाली। तो बहरहाल वो जो वाल चेकिंग कर रहे हैं उसके ऊपर भी पर्चा दर्ज होता है। और हैदराबाद में अरशद शरीफ साहब जो हैं सहाफ़ी हैं, उनके ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज होता है और वो पर्चा दर्ज करवाते हैं तैयब हुसैन साहब, और वो कहते हैं कि मैं 20/5/2022 को अपने एक दोस्त के साथ जो है वो रात को मेरा ख्याल है 10 बजे के 8 बजे, ये 22 आप लगा लें, ये 10 बजे मैं अपने एक दोस्त हमज़ा और वहीद ख़ान के साथ कैफ़े अशरफ होटल यूनिट नंबर 5 लतीफ़ाबाद में चाय पी रहे थे कि मैंने अपने मोबाइल फ़ोन पर यूट्यूब चैनल ARY न्यूज़ के एंकर अरशद शरीफ ने पाक फ़ौज
اور ریاستی اداروں کے خلاف سوال و جواب کی نشست کے دوران میر جعفر اور میر صادق کا نام لے کر پاک فوج اور ریاستی اداروں میں نفرت پھیلانے جیسے باتیں کی اور نفرت پھیلانے والا ماحول پیدا کیا اور اداروں کی عزت و آبرو کو مجروح کیا، اور میں ایک محب وطن شہری ہوں۔ یہ باتیں سن کر بہت دکھ ہوا۔ میرے پاس ان کے خلاف قانونی کارروائی کرانے کا اختیار ہے۔ پھر میں نے ایسی حقیقت اپنے ساتھ بیٹھے دوستوں حمزہ اور وحید کو بتائی، لہٰذا بنام ارشد شریف لکھنا چاہیے تھا کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، جو کہ ARY نیوز کا اینکر ہے، تفتیش ہو۔ ٹھیک ہے جی، یہ فون نمبر وغیرہ بھی ان کا لکھا ہوا تھا۔ میں آتا ہوں جی اس طرف کہ یہ پاکستان میں جو چل رہا ہے، یہ جو آج گرفتاری ہوئی، یہ گرفتاری جو تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے نا وہ ایمان حاضر مزاری جو ہیں شیریں مزاری صاحبہ کی بیٹی، ان کے اندر میرا خیال ہے کہ وہ آسمہ جہانگیر صاحب کی روح حلول کر چکی ہے۔ وہ بڑی دلیر ہیں، دبنگ ہیں۔ وہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ نہ میں دہرا سکتا ہوں اپنی والدہ کی گرفتاری سے متعلق۔ وہ بیل آؤٹ کر رہی ہیں، جس طرح شہباز گل صاحب نے تو طنزاً بیل آؤٹ کیا ہے حمزہ شہباز کو یا پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو، اسی طرح انہوں نے بھی بیل آؤٹ کیا ہے، یعنی اس گورنمنٹ کو، اور انہوں نے کسی اور کے اوپر مدعا ڈالا ہے، تو وہ سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے۔ میرے میں اتنی جرت نہیں ہے شیریں مزاری صاحبہ کی بیٹی جتنی، تو ظاہر ہے کہ مطلب ان کی والدہ تھی تو وہ جذباتی ہوئی ہوں گی، اور ویسے بھی وہ بڑی دبنگ ہیں۔ عامر میر صاحب نے بھی اسی طرح کی جرت کا اظہار کیا تھا، مظاہرہ کیا تھا۔ تو میں جو سارے کا سارا آرگومنٹ میں بلڈ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اعلان یہ ہے، جو ان کی شیریں مزاری صاحبہ کی رہائی کا جو اعلان ہے، اس میں ایک اعلان پوشیدہ ہے، اور وہ اعلان یہ ہے کہ ہم آپ کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دو ٹوک الفاظ میں یہ جو حمزہ شہباز نے، پھر پاکستان کی وفاقی حکومت نے، یعنی کہ شہباز شریف صاحب نے جس طرح ریئیکٹ کیا، پیپلز پارٹی کے مصطفیٰ کھوکھر صاحب نے ریئیکٹ کیا، اور پھر آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ ایکٹیو ہوئے۔ وہ لاہور میں حمزہ شہباز شریف صاحب سے ملنے گئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہماری اس طرح کی، یہ متفقہ ان کا فیصلہ تھا، یہ ہمارے کام نہیں ہے، ہم اس طرح کے کام نہیں کریں گے، نہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اعلان کیا ہے؟ یہ اعلان یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب جس بات پر متفق ہیں، وہ بات یہ ہے کہ آپ کا بوجھ ہم نہیں ڈھوئیں گے۔ تو یہ جو ہے نا جی کہ آپ کا غصہ جو ہے وہ حکومت وقت کے کندھے سے بندوق چلے، کندھا حکومت وقت کا استعمال ہو، یہ کام ہم نے اپنا کندھا فراہم نہیں کرنا، یہ آج والا کام ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ 2-3 دن سے یہ باتیں چل رہی تھیں۔ ویسے بھی جب جاوید چوئی صاحب کسی کے اوپر قلم اٹھائیں ایشو کے اوپر، تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جناب کے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے، کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے ایک دفعہ انہوں نے، مجھے یاد پڑتا ہے 16 مئی تھا میرا خیال ہے، 16 مئی تھا جی، اگر مجھے یاد، میں نے یہاں پہ تاریخ لکھی تھی کہ انہوں نے ایک کالم لکھا تھا جس میں انہوں نے بیسیکلی انٹرویو کیا تھا جناب اس وقت کے، یا بلکہ سابق جو ہیں چیئرمین نیب، 16 مئی 2019 کو انہوں نے ان کا انٹرویو کیا تھا، اور وہ انٹرویو دو قسطوں میں انہوں نے کالم میں اس کا ذکر کیا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ اس میں انہوں نے کہا تھا عوام کا رخ بدلنے والا ہے، حکومت کے خلاف بھی ہم کچھ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، مطلب وہ مالم جبا فلاں ہیلی کاپٹر، بڑا انہوں نے ذکر کیا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہوائیں بدلنے والی ہیں، اور اب جو ہے وہ حکومت وقت، یعنی کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف بھی جو ہے وہ جو لوگ جن کے خلاف ریفرنس ہیں وہ پکڑے جائیں گے۔ پھر وہ طیبہ گل والی، میرا خیال ہے کہ ارم گل اس طرح کر کے نام تھا، وہ جو سرتاپا چوم کے وہ تفتیش کرنے والی جو ویڈیو لیک ہوئی تھی، طیبہ نام کی ایک خاتون تھی، وہ والی ویڈیو لیک ہوئی، اور اس کے بعد جاوید اقبال صاحب کان میں ڈالے بھی نہیں دکھتے تھے۔ تو اب اور پھر جو کچھ عمران خان صاحب نے چاہا اس طرح نیب کو استعمال کیا، یا جس نے بھی کیا، اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے تو استعمال ہوتی ہی ہے اور ہوتی رہی ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے، جاوید چوئی صاحب نے 22 اپریل کو ایک کالم لکھا جس میں انہوں نے بڑی خبر دی کہ جناب کہ وہ بھٹو لینڈ ریفارمز کا، یعنی کہ معاملہ 70-72 کا ہے، اور اس میں جناب وہ تفتیش کر کے منظور جو ہیں، رائے منظور صاحب ایک سرکاری افسر ہیں جن کو بزدار صاحب نے کہا تھا کہ یہ والی انکوائری بند کر دیں، انہوں نے وہ جناب کارروائی جاری رکھی۔ وہ صندوق کا معاملہ تھا، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ پرانی بات ہے
کہ یہ معاملہ بنیادی طور پر 70s کا ہے، جس میں اب گرفتاری ڈالی یا نام جو ہے وہ ضمنیوں میں شیریں مزاری صاحبہ کا ایڈ کیا گیا ہے۔ تو کیوں ایڈ کیا گیا ہے، سوال یہ ہے۔ اس کی 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی میں آپ کو کچھ ٹویٹ سنا رہا ہوں، جو ان کا کرکس میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹویٹس کا، جو 20 مئی کو کیا تھا محترمہ شیریں مزاری صاحبہ نے۔ جب اتنی مہنگائی ہو رہی ہے تو اس سے استحکام کیوں کہا جا رہا ہے، اتنی مہنگائی اور افراط زر، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے ٹیگ کیا DGISPR کو۔ پھر 19 مئی کو کیا تبدیلی سرکار کی امریکی سازش کے ذریعے اقتدار میں لائے گئے مجرموں کے ٹولے اور مقتدرہ کے مابین روابط کا ایک اور واضح اعتراف، جو کسی اور سے نہیں بلکہ اس ٹولے کے سینئر رکن کی جانب سے کیا گیا۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ آپ DGISPR مخاطب ہیں۔ 19 مئی کو پھر ایک ٹویٹ ہے کہ $200 سے بڑھنے کے بعد آپ یعنی کہ DGISPR کو مخاطب کیا کو پرائم منسٹر کی تعریف کے بیان کی وضاحت کی جائے، آپ کی طرف سے ہونی چاہیے۔ وہ جو انہوں نے کہا تھا نا کہ جی کہ وہ آئے ہیں تو اسٹاک ایکسچینج جو اٹھی ہے۔ 18 مئی کو پھر انہوں نے کہا کرپٹ ٹولہ عالمی سطح پر پاکستان کو بدنام کر رہا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ پھر فوج کے ترجمان کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اسی طرح 17 مئی کو یہ بے شرم قاتل عمران خان کی زندگی ہی خطرے میں نہیں ڈال رہا رانا ثناء اللہ صاحب کو، بلکہ مقتدر اداروں کو بھی الزام دے رہا ہے کہ عمران خان کے بارے میں ان کا بھی یہی خیال ہے۔ تو یہ جناب جو ہیں وہ باتیں، وہ ٹویٹس ہیں جو اگر میں یہ کہوں کہ یہ میرا پیچھے ایک فون پڑا ہوا ہے سیٹ پہ، مجھے تنگ کر رہا ہے، فون کوئی کال کر رہا ہے، تو یہ پاکستان کی فوج کو ٹارگٹ کر رہی تھی۔ وہ حیدرآباد میں جو پرچہ درج ہوتا ہے ارشد شریف صاحب کے خلاف، وہ پاکستان کی فوج کو عمران خان صاحب کو ہٹائے جانے کے اوپر اور تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے پر انہوں نے سوال اٹھائے ان کے اوپر، اور وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ میں ذاتی طور پر ان کے نظریات کا حامی نہیں ہوں اور ان کے سٹائل کا بھی حامی نہیں ہوں جس طرح وہ کر رہے ہیں، اور حیدرآباد میں یعنی ان کے خلاف ہوا اور کراچی میں عالمگیر خان صاحب کے خلاف ہوا، میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، کسی کو بھی نہیں کر رہا، ان تینوں میں سے کسی کو بھی نہیں میں ڈیفینڈ کر رہا، میں صرف میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ملزم ہیں، یہ جو سول گورنمنٹ ہے اس وقت پاکستان کی، ان کو ان سے کوئی ٹینشن نہیں ہے، ٹینشن کسی اور کو یہ دے رہے ہیں۔ اچھا، وہ سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی ٹینشن برداشت کرنے کی عادت ہوتی ہے ان کو۔ اب یہ وہ سارے لوگ ہیں جو ہمارے مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کسی دور میں پیارے تھے، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہوتی تھی، سیم پیج ہوتا تھا، وہ عمران خان سے لے کے آپ نیچے تک آ جائیں شیریں مزاری تک، یا جو یہ شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس نے پکڑا تھا اسی نے چھوڑ دیا، یعنی کہ وہ خود بیل آؤٹ کر رہے ہیں اس سول گورنمنٹ کو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ہی گھر کے دو فریق ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو جو حکومت وقت ہے وہ کہتے ہیں بھی آپس میں لڑیں، ہمارا کندھا استعمال کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جو آج کی گرفتاری کا یا جو رہائی کا آرڈر ہوا ہے اور گرفتاری واپس لی گئی ہے اپنی شیریں مزاری صاحبہ کی، وہ بنیادی طور پر اعلان یہ ہے کہ آپ کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتی، گورنمنٹ نہیں اٹھا سکتی۔ اگر آپ نے ان کے خلاف ہیں تو پھر آپ سامنے آئیں، یہی مطالبہ ہے۔ میں پچھلے 15 مئی سے یہ والی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ کو لگ رہا ہے نا کہ حکومت رک گئی، حکومت چلی گئی، اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے، ایک پوری سوچا سمجھا فیصلہ ہے اس کے پیچھے کہ یہ حکومت کے بارے میں اس طرح کا خیال کیوں پھیل رہا ہے۔ اس لیے پھیل رہا ہے کہ حکومت جو ہے یا زرداری صاحب اور اتحادی حکومت ہے نا، مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف صاحب، ان کا بڑا سوچا سمجھا فیصلہ ہے کہ آپ کا جو بھی بوجھ ہے، یعنی کہ عمران خان آپ کا اگر آپ یاد کریں جو گجرانوالہ میں تقریر کی تھی 2 پاکستان کے بڑے افسروں کا نام لے کے، ہم چونکہ غریب لوگ ہیں ہم تو وہ رپیٹ بھی نہیں کر سکتے، تو وہ یہی کہا گیا تھا کہ یہ تحفہ آپ کا لایا ہوا ہے، یہ آپ ہی نے جواب دینا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اب ہمارے اوپر آپ ڈالیں گے یہ تحفہ بھی، اور اس تحفے کے نتیجے میں جو پاکستان کے حالات خراب ہوئے ہیں، اگر آپ کہیں کہ ہم یہ بوجھ اٹھائیں تو ہم نے نہیں اٹھانا، یہ آپ نے اٹھانا ہے۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار کم از کم اگر کسی کے خلاف کوئی کارروائی ہونی ہے، عمران خان صاحب کے خلاف ہونی ہے، عمران خان صاحب کیوں جا کے بیٹھ گئے پشاور میں؟
تو اگر ان کو بھی گرفتاری کا ڈر ہے، شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی گرفتار ہو سکتے ہیں، تو اپنا بغل بچہ جو آپ کا پروردہ تھا، جب وہ اور اس کے حمایتی، وہ صحافت میں ہوں، سیاست میں ہوں، وہ کہیں اور پہ بھی ہوں، جب وہ آپ کے گلے پڑ رہے ہیں تو پھر یہ اب آپ کو، میرا مطلب ہے کہ ان کا کلا کما کرنا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک گھر کی لڑائی ہے، یہ دو بھائی آپس میں لڑ پڑے ہیں یا استاد شاگرد لڑ پڑے ہیں، تو ہم بیچ میں کیوں آئیں. یہ گورنمنٹ کا مکمل مطمع نظر ہے. اور اسی اصول، کیونکہ چیف ایگزیکٹو کو چھوڑیں، وفاقی حکومت کو کسی کو نہیں پتا تھا کہ شیریں مزاری صاحبہ جو ہیں وہ گرفتار ہو رہی ہیں اور ان کی گورنمنٹ میں ہو رہی ہیں. تو پھر جب پتا چلا وہ کیا ہے کیا نہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ پائیں نا اسی نہیں ہون نہیں، وہی کہ رولز آف گیم جو ہیں وہ تبدیل کرنے ہوں گے. تو طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ کمپلینٹ یا تو پاکستان کے ادارے بنے جن کو لگتا ہے کہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، وہ کہہ سکتے ہیں وفاقی گورنمنٹ کو، لکھ کے بھیج سکتے ہیں. اور بعض موقعوں پر تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود کارروائی کر سکتے ہیں، آرمی ایکٹ کے تحت ہو سکتی ہے، وہ جو جس کو کورٹ مارشل یا کورٹ آف انکوائری کہتے ہیں، وہ جو بھی پھر بعد میں ہوگا وہ تو پھر بعد کی بات ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ یہ کیا جائے خدا نخواستہ، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ مدعی بن سکتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں وفاقی حکومت کو وزارت دفاع کے ذریعے کہ جناب کہ یہ ہو رہا ہے تو یہ آپ دیکھ لیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب کہ وہ ایک سیاسی بوجھ جو ہے، اب شروع کیا ہوا تھا کہ شیریں مزاری پکڑی گئی اور توپوں کے رخ جو ہیں وہ گورنمنٹ کے خلاف کر دیے گئے، اور پھر بعد میں جب وہ چھوٹ گئیں تو پھر جناب شہباز گل صاحب فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے گرفتار کیا سی انہوں نے چھاڑ دیتا. تو کیا جنہوں نے گرفتار کیا تھا ان کا آپ نام لیں گے؟ اور کیا وہی پہلا سوال ہے کہ حمزہ شہباز صاحب آپ چیف ایگزیکٹو ہیں، آپ کی اجازت کے بغیر جس نے بھی گرفتار کیا ہے کیا آپ انکوائری کر کے پتہ چلائیں گے کہ اس نے کس کے کہنے کے اوپر گرفتار کیا؟ تو سر جی صورتحال کل ملا کے یہ ہے کہ پاکستان نے اگر آگے چلنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو روایتی طریقوں سے نہیں اب چلا جا سکتا. یہ گورنمنٹ روایتی بوجھ جو ہے کہ جی کہ پاکستان کے اندر کوئی نہ کوئی تجربہ کیا جائے، پاکستان کے اندر کوئی نہ کوئی حکومت جو ہے وہ غیر منتخب قائم کر دی جائے، وہ کسی کی بھی ہو، ایوب خان ہو، باری باری گن لیں وہ 4-5 لوگ، ایوب خان ہوں، یحییٰ خان ہوں، ضیاء الحق ہوں، اپنا پرویز مشرف صاحب دی گریٹ ہوں، یا پھر عمران خان صاحب کی صورت میں کوئی تجربہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہو پاکستان کے اوپر، تو وہ اس کے نتائج وہ کہتے ہیں ہم اب جو آ کے وہ سارا جو ہے وہ جو بکھرا ہوا ہے نا جی ملبہ، وہ ہم نہیں اٹھائیں گے اب. تو یہ اس وقت پاکستان کی ریاست جو ہے وہ، میں اگر یہ کہوں کہ مذاق بن چکی ہے یا مذاق بنا دی گئی ہے تو کوئی غلط بات نہیں ہوگی اس میں. تو یہ جو گرفتاری ہے اور یہ جو رہائی ہے یہ دونوں ہی مذاق ہیں، اور یہ اس وقت تک مذاق رہے گا جب تک کوئی ذمہ داری نہیں اٹھائے گا. تو یہ گورنمنٹ تو ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ گورنمنٹ جو ہے اس ایک ذمہ داری اس کو پوری کرنی ہے شہباز شریف صاحب کے بیٹے حمزہ شہباز صاحب کو، کہ وہ بندہ جس نے یہ گرفتار کیا ہے نا جی شیریں مزاری کو، اس کو گرفتار کروائے، پھر انکوائری ہو، پھر پتہ چل جائے گا کس کے کہنے پہ کیا ہے. اگر اتنی جرت نہیں ہے، اگر یہ جرت رندانہ نہیں ہے اس حکومت میں، تو پھر وہ ٹھیک ہے کہ جناب استعفیٰ دیں اور گھر جائیں. یہ ملک آپ چلا نہیں سکتے. یا پھر آئیں اور پھر دو ٹوک الفاظ میں کہیں کہ ہم یوں کر کے چلانا چاہ رہے ہیں پاکستان کو اور یوں ہی چلے گا پاکستان، لیکن کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو لہٰذا وہ چلا لیں. پھر جس کو سمجھ نہیں آ رہی اس کا آ کے نام لیں کہ فلاں فلاں صاحب ہیں، وہ پاکستان کو اپنے قبضہ قدرت میں رکھنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ سدا بادشاہی اللہ کی ہے. اور سدا یہ بہرحال میں صرف اس لیے بات کی، لوگ جو کچھ ہیں وہ جذباتی ہو جاتے ہیں کہ نا دین کے نام کے اوپر. یہ جو میں نے قبضہ قدرت کا ہے یہ میں نے علامتی طور پر کہا ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہر چیز، لیکن کچھ لوگ سمجھتے ہیں، زمین کے خدا سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ہمارے کنٹرول میں ہے، تو پھر ان کا نام لیں، ورنہ تو پھر یہ کام نہیں چلے گا. تو آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں بڑا اہم ہے، اور آج کا دن جو ہے اس میں ایک ہلکی سی جو جرت کا مظاہرہ کیا ہے سول گورنمنٹ نے، انہوں نے یہ باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان میں حکومت کے اندر کوئی ایک اور حکومت ہوتی ہے، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہوتی ہے. یہ آج انہوں نے
عملی طور پر تو ثابت کر دیا ہے گرفتاری اور رہائی کا آرڈر دے کے. گرفتاری کسی کی طرف سے تھی, رہائی کسی کی طرف سے ہوئی, کم از کم اعلان تو ہوا نا. اگر شہباز گل صاحب کی بھی بات مان لیں, سوری لائٹ نہیں ہے, اور یہ کیا بدقسمتی ہے کہ عمران خان صاحب کے بھی دور میں بتی نہیں ہوتی تھی, بجلی نہیں ہوتی تھی, اور شہباز شریف صاحب کے بھی دور میں بجلی نہیں ہے. لیکن چلیں تھوڑا سا مارجن دینا پڑے گا اس گورنمنٹ کو. لیکن یہ ایک علامتی طور پر بات ہوئی ہے, اب صرف علامتی طور پر نہیں, اب جو ہے وہ کچھ عملی طور پر بھی کرنا پڑے گا. آئیں سامنے کہیں کہ یہ ملک کوئی اور چلانا چاہتا ہے, ہم اس طرح نہیں چلانا چاہتے, اور جو چلانا چاہتا ہے وہ یہ صاحب ہیں, تو لہٰذا یوں کر کے تو نہیں چل سکتا. سر گھر جائیں, چھوڑ دیں پھر, نہیں تو پھر پوری جرت کے ساتھ آ کے کھڑے ہوں, نام لیں کہ یہ مسٹر اے, مسٹر بی, مسٹر سی, یہ وہ کر رہے ہیں, اور ان کی آپس کی لڑائی ہے, بدنام ہمیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہم یہ بوجھ نہیں اٹھائیں گے. ورنہ تو پھر ضلالت تو لکھی ہوئی ہے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ آپ کا.